अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के फाउंडर, आज उनका 91st बर्थडे है। बहुत ख़िदमात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस मुल्क के लिए, और जो एक बुनियादी जद्दोजहद थी वर्कर्स के राइट की, गरीब आदमी के राइट की, उसमें पीपल्स पार्टी का एक कुलीदी किरदार, उसके हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन मैं देख रहा था एक बड़ी आयरनी है वक्त की कि यौम पैदाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जिनको बाद में फांसी दी गई, ज़ियाउल हक साहब ने फांसी दी, और फांसी में जिन क़ुव्वतों ने रोल प्ले किया, जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले लोग थे, उनमें एक मौलाना मुफ्ती महमूद, बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान की, उनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान, आज जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन हैं, उनसे मुलाकात कर रहे थे। और दूसरी जानब जनाब बिलावल भुट्टो जो नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे थे, उनकी हमायत में बोल रहे थे कि एक वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन के इल्ज़ाम में निकाल दिया गया। नवाज शरीफ साहब उन क़ुव्वतों में शामिल थे जो ज़ियाउल हक साहब के साथ थे और जिन्होंने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्त-ए-दार पर पहुंचाया, उनको फांसी की सज़ा दी। लेकिन बहरहाल ये वक्त की ये आयरनी है और ये कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, हम चलकर बात करेंगे आगे। लेकिन जो मौज़ूआत हैं अहम दूसरे, उसमें एक तो बड़ा अहम और मौज़ू है हमारे आज के में, वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन। ये यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई थी फेडरल कैपिटल में और बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्योंकि जो इस्लामाबाद की ज़मीन है ये बहुत महंगी है और ऐसी जगह पर वाक़ है जो बहुत सारे डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश है, तो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश लैंड माफिया की तरफ से। लेकिन डॉक्टर परवेज़ हूद भाई एक बहुत बहादुर प्रोफेसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, हमेशा वैसे वो एक पॉलिटिक्स में हमेशा वो एक बेलाग तबसरा करते हैं, उनकी एक शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी और उनका इज़्ज़त व एहतराम है। उन्होंने इस पर भी एक अखबार में, डॉन अखबार में एक कॉलम भी लिखा, उस पर उनको नोटिस भी आए। लेकिन ये मामला क्या है, क्यों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन, कौन लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और कितना कब्ज़ा कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, आज कुछ एरिया वागुज़ार करने की भी कोशिश की, उस पर बात करेंगे। और फिर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बनाने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान को बताया जा रहा है कि वो उनका दिया गया टास्क और अब वो नून लीग से मिलेंगे। और ये जो एक एहतसाबी अमल है, क्योंकि सियासतदान इसको एक सियासी अमल का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको विक्टिमाइजेशन करार दे रहे हैं, इसमें सियासत लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो वो किस हद तक कामयाब होंगे मौलाना फजलुर रहमान, क्या वो करेंगे अब आगे, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और एक गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आज़म सवाती साहब को हमने हटा दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि वो जो एक मामला हुआ था, उनके कुछ घर के लोग एक गरीब ख़ानदान के घर घुस गए और वहाँ पर बच्चों को मारा, औरतों को जेल में बंद करवा दिया, थाने में बंद करवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने सुओ मोटो लिया था। तो गवर्नमेंट ने एक कुछ अरसे के बाद जब मीडिया का प्रेशर आया तो कहा कि आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन गालबन ये बात गलत है, झूठ है, इसलिए कि जो वेबसाइट है वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी की, उसमें अभी भी आज़म सवाती साहब बतौर वज़ीर दर्ज हैं। और इसके अलावा जिस अंदाज़ में वो घूम फिर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल उन्हें हासिल है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जा रहे हैं, वो अभी तक वज़ीर ही हैं। ये सारे हमारे मौज़ूआत हैं। मुझे जो ज्वाइन आज की राना ताहिर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के, और डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की एंड ही वाज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमें DSNG पर ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ होंगे। इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। लेकिन ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करना चाहता हूँ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। बहुत बहादुर लीडर थे, आज उनका यौम पैदाइश है। इस मुल्क में जो वर्कर्स की जो आज़ादियाँ हैं और फिर जो ऑपरेशन का रहा है यहाँ पे मामला, और जो सियासत को दबाने की कोशिश होती रही है, बड़ी बहादुरी से उन्होंने जंग लड़ी और अपनी जान का नजराना भी दिया। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है, बहुत कुछ जो वर्कर्स के दिलों में मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम है, वो उनकी उस बहादुराना जो क़यादत थी उसकी वजह है।
اور بہت سارے لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ کیا پاورفل آدمی ہے، کیا پاورفل آدمی تھا کہ آج بھی اپنی قبر سے الیکشن لڑتا ہے پاکستان کے، اس کے نام پر لوگ حکومتوں میں آتے ہیں، حکومتوں سے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا 1.5-2 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری ٹائپ ہے جس میں کچھ تصاویر ہیں اور کچھ ان کی تقاریر کے اہم اقتباس، آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اور اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ ٹریبیوٹ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اس عظیم قائد کو۔ ناظرین، یہ تھوڑے سے گلمپسز تھے جو ہم نے آپ کو دکھائے اس عظیم شخصیت کے۔ بہت کنٹروورشل تھے وہ، بہت سارے لوگ انہیں ناپسند بھی کرتے تھے پاکستان میں، لیکن جو ان کی خدمات ہیں، جس انداز میں انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، آج کم از کم میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا 91 برتھ ڈے ہے۔ بھلے زرداری صاحب ملیں مولانا فضل الرحمان سے، اور بھلے بلاول بھٹو صاحب آج نواز شریف کا رونا روئیں اور جو مرضی کریں، وہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن میں 80s میں وہ دن مجھے یاد ہیں، اسٹوڈنٹ تھا، بہت ینگ تھا، چھوٹا تھا، ورکرز نے کس طرح کوڑے کھائے، کس طرح قربانیاں دیں، اور ایک دور تھا، ایک اپریشن تھا، اور ایک سخت گیر ماشاء اللہ تھا، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگ مار رہے تھے، کوڑے بھی مار رہے تھے، پھانسیوں پر بھی لٹکا رہے تھے۔ ایک عجیب وقت تھا، شکر ہے خدا کا کہ وہ وقت چلا گیا۔ ہمارے ادارے اب پاکستان میں سیاست کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، سیاستدانوں سے یہ توقع ہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو جلد از جلد ٹھیک کر لیں۔ بہرحال میں پرویز ہود بھائی صاحب، آپ کا بڑا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ سے بالکل قائد اعظم یونیورسٹی کی جو لینڈ ہے اسی پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی، لیکن جو اس وقت پالیٹکس ہے اور ذوالفقار علی بھٹو اور پھر ان کی پارٹی اور آج کی جو صورتحال ہے، اس پر اگر آپ کچھ کامنٹ کر دیں تو پھر ہم بات کو آگے شروع کرتے ہیں۔ جی، بات قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہے، اور اس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قبضہ گروپ کس پارٹی کا ہے یا قبضہ گروپ میں اور لوگ شامل ہیں، تو ہمیں اس موضوع پر ہی بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ قبضے کو توڑا جا رہا ہے۔ ہم نے آج دیکھا کہ بلڈوزر آر ایک ناجائز قبضے کو پھاڑ رہے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں قائد اعظم یونیورسٹی زمین کے بارے میں۔ 1966 میں جب یہ یونیورسٹی بھی تھی تو اس وقت یہ اس راولپنڈی میں تھی، اس کا نام یونیورسٹی آف اسلام آباد تھا، اور پھر جب یہ یہاں منتقل ہوئی یعنی کہ اسلام آباد میں، تو CTA نے اس کو 17 آج اس میں سے کئی سو ایکڑ نکالے حذف کیے گئے ہیں، اور یہ قبضہ گروپوں نے کیا ہے۔ ایک قبضہ گروپ ایسا ہے کہ اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور آج وہ چیخ رہے اور چلا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس گروپ نے یہ کیا یا کس سیاسی پارٹی نے کیا۔ ہمیں کرپشن کو ہر صورت ہر حال میں پاکستان کے سماج میں سے اکھاڑ کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ درست ہے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ میں رانا طاہر صاحب ہمارے بیورو چیف بھی میرے ساتھ ہیں، اسلام آباد کے بیورو چیف۔ رانا طاہر صاحب، یہ بات تو ڈاکٹر صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ قبضہ گروپ کسی کا بھی ہو، اس میں اب جو چیئرمین سینٹ ہیں نیر بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے یہاں پر اپنا پورا وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اور سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور تقریباً جو قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہے اس میں 400-450 ایکڑ ہیں جو مسنگ ہیں، کچھ حصہ ان کے پاس ہے۔ اس سے پہلے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو احسن اقبال صاحب، پروفیسر ہیں وہ، ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی ایک اور یونیورسٹی کے نام پر یہاں پر اس زمین کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جگہ بڑی لیکریٹو ہے۔ لیکن جس بات پر میں آپ کا کومنٹ چاہتا ہوں، جو افسوسناک بات یہ ہے، اس ملک میں اگر پیسے کا حساب مانگا جائے، منی ٹریل مانگی جائے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ احتساب نہیں، یہ وکٹمائزیشن ہے، اور اگر لینڈ مافیا سے قبضہ چھڑانے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے سیاسی طور پر۔ میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، آج جو افسوسناک بات ہے، بلاول بھٹو اور جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے نیر بخاری صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے آج کے دن 5 جنوری کے دن قائد اعظم یونیورسٹی پر جو قبضہ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو وکٹمائزیشن قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی
نیر بخاری صاحب نے جو زمین پر قبضہ کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی، اس کو اگر CDA واگزار کروا رہا ہے تو جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نیر بخاری صاحب کے گھر آپریشن ہو رہا ہے جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہے، وہ قابل مذمت ہے اور یہ سیاسی دباؤ اور سیاسی ہتھ کنڈا ہے۔ نواز شریف صاحب سے جب منی ٹریل مانگی گئی انہوں نے کہا کہ جناب یہ میری 7 پشتوں کا احتساب کیا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سے جب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹس اس میں جو اربوں روپے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہمارا، یہ آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو بھی کارروائی کی جاتی ہے ان کے خلاف، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ابھی آپ نے بھٹو صاحب کی سالگرہ کا ذکر کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ میں بھٹو صاحب کی سیاست کی مخالفت کرتا ہوں، ان کی سیاسی سوچ اختلاف کرتا ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اس ملک کے عوام کو، غریب عوام کو شعور دیا، انہوں نے ایک نئی سوچ پیدا کی قبضہ گروپوں کے خلاف، انہوں نے عوام کے حقوق کی بات کی، عوام کو حقوق دلانے کی بات کی۔ تو آج یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ان کا نام لے کر ان کی پارٹی پر قبضہ کرنے والے قبضہ گروپوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو خود احساس کرنا چاہیے، لوگ تعلیمی اداروں کے لیے جگہ وقف کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی اور پھر ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے جس کلچر کو، سیاسی کلچر کو یہ پروان چڑھا رہے ہیں کہ جب ان کی لوٹ مار کے بارے میں بات کی جائے تو اس کو سیاسی انتقام کہہ دیتے ہیں۔ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان قبضہ گروپوں سے سمیع صاحب جان چھڑانا ہوگی۔ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا، CDA کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان سے یہ زمین خالی کروائی۔ اس عمل کو جاری رہنا چاہیے، جہاں جہاں بھی قبضہ گروپوں نے سرکاری زمین پر تعلیمی، یہ سب سے زیادہ ظلم کی بات ہے سمیع صاحب کہ اتنی بڑی درسگاہ کی زمین پر قبضہ کرنا۔ بھی آپ نے نام لیا احسن اقبال صاحب کا، ویسے تو وہ بڑے درس دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ وزیر داخلہ تھے یہ زمین خالی کرواتے، انہوں نے مزید کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی۔ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم ان چہروں کو پہچانے کہ کون کس کے نام پر عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ لیکن اس معاملے میں جس طرح آج یہ زمین خالی کروائی گئی ہے، باقی معاملات میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جو چور ہے اس کو پکڑنا چاہیے، جو قبضہ گروپ ہے اس کو اس کے انجام تک لے کر جانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی نوٹس دیے گئے، آپ نے بڑی بہادری سے ڈان اخبار میں وہ کالم لکھا اور وہ آرٹیکل ہے آپ کا جس میں پوری ڈیٹیل ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے، تو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں بھی کی گئیں، آپ کو لیگل نوٹسز بھی دیے گئے ہیں؟ جی، مجھے لیگل نوٹس ملا ہے کہ مجھے فور 1 ارب روپیہ ہرجانہ جمع کرانا ہوگا 14 دن کے اندر، بصورت دیگر میرے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا لیگل نوٹس مجھے پہلے بھی ملا ہے اور لوگوں کی طرف سے، اور وہ بھی ساری اسی طرح کی خالی خلی باتیں تھیں۔ اب ایک شخص جب بوکھا جاتا ہے تو پھر وہ ہر طرف ہاتھ پہ مارتا ہے، لیکن اب کوئی اس حقیقت انکار نہیں کر سکتا کہ وہ نظریہ جو CDA نے بنایا تھا 1966 میں، آج اسے تجاوز کیا گیا ہے۔ آج پٹواری کو کھلا پلا کر اس کے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کی حدود کو بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ ناکام ہو چکا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ادھر جنوبی قبضہ ہے، نیر بخاری کا تو سے بڑا ہے، لیکن اور وہاں پر ایسے ہیں جو ناجائز طور پر ہماری یونیورسٹی، میری یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ میرا خیال بہت خوشی کی بات ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اب تمام ٹیچرز اور یونیورسٹی کی انتظامیہ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور وہ کہیں کہ ہم کسی صورت اس قبضہ گروپ کو یہاں اب نہیں دیں گے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حالات بدل گئے ہیں، میرا خیال ہے ملک کے لیے اور خصوصاً قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک بڑی خوشائند بات ہے۔
بڑی زبردست بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیچرز، اکیڈمک سٹاف یونین ہے، وہ سارے کے سارے اس بات پر مل گئے ہیں۔ آپ مینشن کر رہے ہیں کہ بڑا قبضہ ان کا تھا بخاری صاحب کا، اور بھی کچھ لوگ قابض ہیں، تو یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ سب کے خلاف ہو رہا ہے یا صرف اس حصے پر جہاں پر نیر بخاری صاحب کا قبضہ ہے؟ آپریشن آج صبح ہوا ہے اور میں خود یونیورسٹی جا نہیں سکا، اور جو میں سنا ہے کہ اب تک تو صرف جو کا لان ہے، نیر بخاری کا لان ہے، اسے بلڈوزروں نے اکھاڑا، لیکن وہ عمارت اب بھی قائم ہے۔ اطراف میں کیا کچھ ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں، لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ ایسے گاؤں والے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر اس وقت مقیم ہیں، ان کے ساتھ میرا خیال نرمی سے برتنے کی ضرورت ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی متبادل زمین نہیں ہے۔ کہنے کو ان کو معاوضہ ملا ہے، لیکن وہ پچھلے زمانے کے حصے ملا ہوگا اور وہ آج کل کے زمانے کے لیے ناکافی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو چور ہیں ان کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے، جو مجبوری حالت وہاں رہ رہے ہیں ان پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ جس کے مکان ہیں اس سے تو میرے بلڈوز کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کچھ اس کی بات سننے میں آ رہی ہے، لیکن جن کے کچے مکانات ہیں اور جو اب وہاں پر کاری کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کے حدود کے اندر، ان کے کوئی دوسرا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کی سوچ بچار اور کمیٹیاں فوری طور پر بنانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے بالکل یہ صحیح بات ہے، کیا آدمی ہے جس نے لالچ اور ہوس میں آ کے سب کچھ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اس کے مکان گرنے چاہیے، اس کے لان برباد ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے اور یہ ایک یونیورسٹی کی زمین ہے، طلباء کی یہ ہے، درسگاہ ہے، اس پر قبضہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ غریب لوگ جو وہاں پر کچی بستیوں میں رہ رہے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو الٹرنیٹ پرووائڈ کرے، بالکل، کیونکہ جو ہمارے پریمبل میں ہے کانسٹیٹیوشن کی جو پہلی شقیں ہیں 20-25، اس میں یہ ہے کہ ریاست نے لوگوں کو جاب بھی دینی ہے، ان کو چھت بھی دینی ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے، ان کو روزگار بھی دینی ہے۔ تو اس لحاظ سے بالکل ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا یہ کہنا درست ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو الٹرنیٹ دینا چاہیے، ان کو متبادل جگہ پرووائڈ کرنا بھی حکومت کا کام ہے، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین واگزار کرانا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کے ایکسپینشن بھی ہونی ہے، یونیورسٹی میں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی یہ پراپرٹی ہے، تو اس پر چاہے کتنی بھی کوئی طاقتور شخصیت ہو اس کو نہیں قبضہ اس کا رہنا چاہیے۔ اور افسوسناک بات کہ سیاستدان یہ جو بے ایمانی ہے، یہ جو چوری ہے، جب اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں کی جا رہی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب پھر سب کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اعظم سواتی کیوں اب تک وزیر ہیں، سب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، آڈیو کا تھوڑا سا ایشو رہا۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ تھے اور قائد اعظم یونیورسٹی کی جو زمین ہے اس پر قبضہ جب واگزار کروانے کی کوشش کی گئی ہے تو جو بڑا قبضہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے نیر بخاری صاحب کا تھا اور وہ سی ڈی اے نے واگزار کروایا، تو جس پر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن قرار دیا ہے، فیک اکاؤنٹس کی بات ہے، اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ اور پھر آج بھٹو صاحب کی یوم پیدائش ہے جن کو بعد میں پھانسی ہوئی، ضیاء الحق صاحب نے پھانسی دی، اور جو قوتیں اس وقت ساتھ تھی ضیاء الحق صاحب کے، مولانا مفتی محمود IGI کے سربراہ تھے، ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان آج خصوصی طور پر ملے جناب آصف علی زرداری صاحب سے، اور آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے اب کہ جناب آل پارٹیز کانفرنس کروائی جائے، تمام سیاستدانوں کو متحد کیا جائے، کیونکہ
نون لیگ بھی پھنسی ہوئی ہے, حساب مانگا جا رہا ہے, منی ٹریل مانگی جا رہی ہے, نہیں مل رہی. اور ایک توجہ ہٹانے کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے کوششیں شروع کی ہیں, جس میں وہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں ایک ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ تاکہ معاملہ احتساب سے ہٹ کے ان دونوں کے درمیان لڑائی کی بات ہو, زیادہ سے زیادہ میڈیا کی سپیس ان کے پاس ہو. شیخ صاحب کو بھی میڈیا سپیس چاہیے, وہ بھی آگے سے بجائے اس کے کہ عمران خان سے جا کے کہیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین شہباز شریف کو کیوں بنایا, وہ بھی میڈیا کے سامنے آ کے بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کورٹ میں جاؤں گا اور میں یہ کروں گا. یعنی اس سے بڑی سیاسی منافقت نہیں ہو سکتی. اور مجھے رانا ثناءاللہ اور شیخ رشید دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. شیخ رشید بھی بجائے اس کے کہ جو صحیح راستہ ہے پالیٹکس کا, اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ جائیں عمران خان صاحب سے بات کریں میڈیا پر آ کر, اور پھر سپریم کورٹ آف ایک نیا لالی پاپ قوم کو کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاؤں گا. کورٹ جو قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں, جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے بظاہر کہ اس کو یو کین ناٹ کوسچن ایٹ اینی فورم, اس کو آئینی پروٹیکشن ہے. بہرحال فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی. میں ایک اپنی جو عام وکلا سے ہماری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایک ڈائیورشن, ایک توجہ ہٹانے کی بات ہے. اور اب اسی معاملے پر جیسے آج وہ ملے, اور دوسرا آپ دیکھیں جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, یہ ان کے بھی بڑے یو ٹرن ہیں. اور جو اب آج کا یو ٹرن ہے یہ تو ایک بڑا عجیب یو ٹرن ہے نا, کہ آج ان کے نانا کی سالگرہ ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو ذرا, یہ ہمارا جو کتنا یہ بینکرپٹ ہو گیا پولیٹیکل کلچر, اور کسی کو شرم نہیں آتی کہ ہم جو بات پہلے ہم نے کیا کی تھی اب کیا کر رہے ہیں. آج جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جناب آصف علی, جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں, ذرا سنیے. کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو کرپشن کے الزام میں نکال دیا گیا. یعنی آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی زیادتی ہو گئی نواز شریف صاحب سے. سنیے ذرا کیا فرما رہے ہیں. So yet another elected prime minister thrown out of office through the judicial process. اب دیکھیں, another elected prime minister throw out of the office, نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب ذرا تھوڑے پیچھے چند مہینے پہلے, شاید 1-2 سال پہلے, ذرا سنیے کیا فرما رہے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں جناب بلاول بھٹو صاحب. اب یہ بلاول بھٹو صاحب نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو, مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. اب اپنے ان کے اکاؤنٹس نکل آئے ہیں, ایف آئی اے ان کے پاس آ گئی ہے, 7 تاریخ ہے منڈے والے دن, بینکنگ کورٹ میں عبوری ضمانت کی توسیع ہے جناب زرداری صاحب کی اور جناب فریال تالپور صاحبہ کی, تو اگر وہ نہیں ہوئی تو وہیں پہ پکڑے جائیں گے. سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آنے والی ہے جو فیک اکاؤنٹس کے بارے میں ہے. 7 تاریخ کو کہا تھا چیف صاحب نے کہ اپنے جواب آ جائیں سارے, تو ہم اس دن لائکلی ہے کہ وہ ایک کوئی فیصلہ کر دیں گے. تو اب کیا ہو گیا, اب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے جوڈیشل پروسیس کے ذریعے نکال دیا ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا, آج آئرنی یہ ہے کہ آج بھٹو صاحب کی سالگرہ بھی تھی, یعنی آج وہ یوم پیدائش بھی تھا, لیکن شاید ان کی جو اولاد ہے, ورکر کو یہ یاد ہے کہ بھٹو کو کس نے مارا. ورکر کو یہ, کیونکہ ورکر نے کوڑے کھائے تھے, ورکر نے دھکے کھائے تھے, ورکر نے ہی تحریک چلائی تھی, ان کو یاد ہے. لیکن یہ لوگ, زرداری صاحب کا تو خیر تعلق نہیں تھا پیپلز پارٹی سے اس وقت, وہ تو اے این پی میں تھے. حاکم علی زرداری صاحب جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, اور وہ بلکہ وہ جو جن کو غدار قرار دے رہے تھے سپریم کورٹ نے, وہ جو اے این پی کے جو ابھی موجودہ اے این پی اور تب کی نیب, جیل میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست جناب حاکم علی زرداری صاحب کرتے تھے. بہرحال یہ تاریخ کے تلخ حقائق ہیں. ہم کوئی, میرا اور کچھ اس کے علاوہ مقصد نہیں کہ میں وہ چیزیں سامنے لے کے. اور رانا طاہر صاحب, مولانا فضل الرحمان اب آل پارٹیز کانفرنس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں تمام سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے یہ بتایا جائے, عوام کو یہ کہا جائے کہ یہ جناب جو نیب پکڑ رہا ہے, یہ جو ایف آئی اے پکڑ رہی ہے, فیک اکاؤنٹس ہیں, منی ٹریل نہیں, آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل ہے, یا یہ جو فلیگ شپ میں فیصلہ آ رہا ہے, العزیزیہ میں آ رہا ہے, ایون فیلڈز اپارٹمنٹ ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے مال بنایا ہے, جس میں آگے چل کر تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب ان تک ہاتھ پہنچ رہا ہے تو یہ آل پارٹیز کانفرنس, تو اب یہ پاکستان میں پالیٹکس رہ گئی ہے. سمیر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے, ابھی آپ بات جو کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی, دیکھیں بھٹو صاحب کا جو دور ہے اس میں ان کے مخالفین بھی تھے, ان کے حامی بھی تھے. فرق کیا تھا کہ ان کی حمایت اور مخالفت جو تھی نا, وہ سیاسی اصولوں کی بنیاد پر تھی, ان نظریات کی بنیاد پر تھی.
ना आप भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा सकता है, ना भुट्टो साहब की जो मुखालफत कर रहे थे एयर मार्शल असगर खान, मौलाना मुफ्ती महमूद, उन पर किसी ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। एक दूसरे से उनके शदीद इख्तलाफात भी थे। बदकिस्मती ये है हमारी कि हम सियासत को अब बिल्कुल एक करप्शन बचाने का, करप्शन करने का ज़रिया बना लिया गया है। देखें, जिसने कौमी मकासद के लिए भुट्टो साहब इंडिया गए, उन्होंने अपनी तमाम अपोजिशन को एतमाद में लिया। भुट्टो साहब ने आइन बनाया, उन्होंने तमाम अपोजिशन को इकट्ठा किया। इन्होंने क्या किया? ये किस काम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? आज भुट्टो का नाम लेने वाले जो है आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, ये मौलाना, देखें जैसे आपने कहा कि मुफ्ती महमूद साहब कौमी इत्तेहाद के सरबरा थे और कौमी इत्तेहाद ने ही भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चलाई थी और नवाज शरीफ साहब ने उनकी फांसी का मुतालबा भी किया। कोहाला के पुल पर लटकाया जाए। और फांसी के बाद रिकॉर्ड पर हैं ये बातें, तारीख का हिस्सा हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि उन्हें उनके अमाल की सज़ा मिली। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो अपना लोग थे, उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने यहाँ ज़ियाउल हक साहब के मज़ार पर खड़े होकर भुट्टो को गद्दार कहा और कहा कि ये उसको शहीद करार देते हैं। तो आज हालात बदल गए हैं, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब भाई भाई हैं। तो बात ये है समी साहब कि इस वक्त हमारे मुल्क में जमहूरियत के ना पनपने की जो बुनियादी वजह है वो ये है करप्शन, कि सियासी जमातों में, सियासी क़यादत में जिस तरीके से करप्शन आ गई है। आप देखें ना, मौलाना फजल रहमान क्या आगे लेकर, मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी है ना कि उन्होंने DI खां में ज़मीनों पे, नहीं वो तो देखिए इंक्वायरी एक हो रही है, एक अलामा ताहिर अशरफी साहब के ख़िलाफ़ हो रही है इंक्वायरी, बाहर से बड़ी फंडिंग ली है। मौलाना फजल रहमान ये जो पैगंबर इसलिए बन गए हैं आके ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराने के लिए क्योंकि ख़ुद इनका अपना नाम है, इन्होंने बहुत पैसा लिया बाहर से जो आया है, और वो फंडिंग इसलिए आई, वो क्यों आई, कौन से मदरसों में इस्तेमाल हुई और उनसे क्या कुछ आपने हासिल करने की कोशिश की, मौलाना साहब उस हवाले से जवाब उनको देना है। इसी तरह इनके जो बड़े चहेते हैं अकरम दुरानी साहब, उनका भी बारे में, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है, इनके भाई के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है नैब में। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये जो नैब क्लब के मेंबरान हैं, ये अब चाहते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है ये रुक जाए। इनका एक ही नुक्ता है पूरे इस सारे जद्दोजहद का, सारी साजिशों का, कि भाई ना इनके मकसद इकट्ठे हैं, ना ये एक दूसरे की सोच से मुत्तफिक हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं कि करप्शन अपनी जो है ना, इसको किस तरीके से बचाना है। आज बिलावल भुट्टो साहब को नवाज शरीफ साहब की हमदर्दी भी आ गई। ठीक है, नवाज शरीफ साहब को पनामा का जब आया था तो बिलावल भुट्टो के पापा क्या कहते थे नवाज शरीफ के बारे में, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आवाम तंग आ गए। आवाम का मैं कहता हूँ कि जमहूरियत पर से एतमाद उठा रहे हैं ये सियासतदान। इस मुल्क में अगर हकीकी जमहूरियत को आपने राइज करना है, नाफिज करना है, तो इन चोरों लुटेरों को इनके अंजाम तक समीसा पहुँचाना होगा। ये आवाम को हकूक़ दिलाने के नाम पर आवाम के हकूक़ गसब करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये इन्हें ज़रा बराबर भी अगर अब आप देखें ना कि जी 4 महीने में इमरान खान ने कुछ नहीं किया। भाई इमरान खान की गलत पॉलिसियों पर हम तनकीद करते हैं, लेकिन उसको तो 4 महीने हुए ना हुकूमत में आए हुए। आपने जो इतने 3-3 दफ़ा हुकूमतें कर ली और अभी भी 11 साल से सिंध में है, पंजाब में नून लीग 10 साल रही। आप लोगों ने गरीब आवाम के लिए क्या किया? आपने कितने इनको रोटी कपड़ा मकान या छत फराहम किए या जो क्या किया इन लोगों? अच्छा, इसमें अब जो तहरीक इंसाफ के 4-5 महीने अगर हम उसमें शामिल कर लें तो जो बड़े बड़े वाक़यात हुए उनमें हमें तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी जो तवक्कुआत थी उस पर पूरा उतरती नज़र तो नहीं आ रही। आज़म सवाती साहब हैं, इन्होंने आके वो जो इनके घर के बाहर वो कुछ गरीब लोग हैं, उनकी गाय आ गई, उसको क्योंकि बेसिकली उनको हटाना चाहते थे, उनके घर में अपने बंदे भेजे, उनको मारा भी, उनकी ख़वातीन को थानों में बंद करा दिया, जेल में बंद करा दिया, उनके ख़िलाफ़ पर्चा। और फिर इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो उस गरीब आदमी की बात सुनते, कोई इंक्वायरी का ऑर्डर करते, वो IG इस्लामाबाद को ही तब्दील कर दिया फौरी तौर पर कि ये बात नहीं सुनता। जब बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये 62(1)(f इसमें इन्वोक कर रहे हैं, तो एक टोपी ड्रामा किया गया आज़म सवाती साहब की तरफ से, जनाब के जी उन्होंने काबीना में अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और जो यार लोग हैं मीडिया के बहुत सारे, उन्होंने ये तासुर दे दिया कि आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया
اور وہ بس اب وزیر نہیں رہے. لیکن حقائق یہ ہے کہ نہ تو وہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا, نہ کوئی استعفیٰ دینے کی وہ نیت تھی, وہ صرف ایک عدالت کو بیوقوف بنانے کی کوشش تھی. اور ابھی بھی یہ آپ ویب سائٹ دیکھیں, اس پہ اعظم سواتی صاحب بطور وزیر درج ہیں. لاہور میں ابھی وہ بہت ساری جگہوں پر گئے ہیں, جہاں پر بھی جاتے ہیں میٹنگز میں آتے جاتے ہیں, ان کو پروٹوکول وہی وزیر والا ہوتا ہے. تو یہ عدالت کو جو دھوکہ دینے والی بات ہے, یہ بھی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے. اور دوسری بات جو اہم ہے کہ یہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی, یہ بھی تو فیل ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے ان بڑے معاملات پر جہاں پر آپ کو اپنا کریکٹر دکھانا تھا. دیکھیں سمیع صاحب, ہمیں بڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ جب بابر اعوان صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور اگلے ہی دن میرا دل چاہتا ہے ان کی ہم تعریف کریں. ہاں, وہ اگلے ہی دن کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی بابر اعوان صاحب جو ہیں مستعفی ہو گئے. اب یہ جو اعظم سواتی والا معاملہ ہے, اس میں انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ منظور کیسے ہونا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس استعفیٰ گیا, وزیر اعظم صاحب وہ استعفیٰ منظور کر کے اپنے صدر کو بھجوا دیں تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. ابھی تک وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کیوں پڑا ہے وہ استعفیٰ؟ میں نے ابھی آج چیک کیا ہے کیبنٹ ڈویژن سے بھی, انہوں نے کہا جی ابھی تک اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. اچھا, اب یہ استعفیٰ منظور عمران خان صاحب نے کرنا تھا نا؟ جی انہوں نے منظور کر کے آگے اچھا, اب مجھے بتائیں, اب ناؤ یہ ڈائریکٹلی ہم اس بات کرتے ہو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہے, لیکن اب یہ جو اس طرح کے کام ہیں جس میں آپ عدالت کو چکمہ دے رہے ہیں, جس میں آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کام جاری رکھیں, پھر عمران خان صاحب کے کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھے گی؟ دیکھیں یہاں پہ بھی سمیع صاحب میں تھوڑا سا نا عمران خان صاحب کو شک کا فائدہ دینا چاہتا ہوں. کب تک دیں گے آپ شک کا فائدہ؟ روزانہ ہی دیتے ہیں آپ شک کا فائدہ. یہ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی نے نا اس شریف آدمی کو یہ چکر دیا کہ جی یہ اعظم سواتی کا استعفیٰ تو آ گیا, اگر یہ ادھر سے کلیئر ہو گئے تو واپس اپنے عہدے پر رہیں گے, اگر نہیں کلیئر ہوئے تو پھر آپ منظور کروا دیں, جبکہ یہ اخلاقی طور پر نہیں. اس میں تھوڑا سا میں آپ کی تصحیح کر دوں. چیف جسٹس صاحب نے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی, میں عدالت میں روزانہ جاتا ہوں, میں بینچ نمبر 1 میں, اور بڑا وہاں سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے بڑے مسائل پر. عدالت نے یہ کہا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف 62(1)(f) کی کارروائی کی جائے, کیونکہ کیا آپ نے اپنے حلف سے وفاداری کی ہے؟ یہ جو کچھ کیا, کیا آپ اس اہل ہیں کہ آپ وزیر رہ سکیں؟ ہمیں آپ کچھ تو بتائیں, کچھ اپنا ریگریٹ آپ شو کریں, کچھ ہمیں پتہ آپ بتائیں کہ آپ اس بات پہ شرمندہ ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو کام ہے یہ کلیئر ہونے کے لیے نہیں تھا استعفیٰ, یہ تو اس لیے انہوں نے دیا کہ جناب ہم نے اب اپنی سزا خود تجویز کر لی ہے, ہم وزارت چھوڑ رہے ہیں, اس لیے آپ 62(1)(f) نہ لگائیں. تو یہ عمران خان صاحب نے, یہ کس نے کہا, کون کہہ سکتا ہے کہ جی وہاں سے کلیئر ہو گئے؟ وہ تو استعفیٰ آپ نے اس لیے دیا کہ ہم اس کی سزا کے طور پر استعفیٰ قبول کر رہے ہیں. تو یہ فراڈ ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, جے آئی ٹی ان کے خلاف رپورٹ دے چکی ہے, انہیں ضمانت, جس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہاں یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں مراد علی شاہ سے استعفے کا, وہ جے آئی ٹی اعظم سواتی کے کیس میں بھی بنی تھی, اور ایک بالکل بڑے دیانتدار آدمی ہیں وہ خالد داد لک, ہاں جی, تو انہوں نے ان کو ذمہ دار قرار دیا. ان کا استعفیٰ کیوں ابھی تک منظور نہیں ہوا؟ یہ کس منہ سے پھر مراد علی استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ میں آج اس لیے بار بار آپ سے بات کروں, وہ استعفیٰ منظور کس نے کرنا ہے؟ عمران خان نے, اعظم خان نے نہیں کرنا. تو اب اگر عمران خان وہ اعظم سواتی کا استعفیٰ قبول نہیں کرتے, جبکہ یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ اس کا ہم لاجیکل, راجہ بشارت کے معاملے میں بھی یہ کہا کہ ہم اس کا لاجیکل کنکلوژن چاہیں گے, اور اعظم سواتی کے بارے میں کہا کہ اگر ان پر جرم ثابت ہو گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. اب جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہہ دیا کہ اعظم سواتی صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیا اور زیادتی بھی کی, لیکن عمران خان صاحب اس کا ویزا ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ پچھلے 6-7 مہینے میں, جب سے 5 مہینے میں یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ان کا جو ایکشن ہے وہ انٹیگریٹی کو لیک کر رہا ہے. اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں عدالت یہ سوال کر رہی ہے کہ اس پر 62(1)(f) لگا دیا جائے, جس کے بارے میں جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ اس نے اختیارات سے تجاوز کیا, اس کو بچا رہے ہیں عمران خان صاحب. یہ بالکل اس سے یہی تاثر ملتا ہے, اور عمران خان صاحب کو ان کا استعفیٰ منظور کر کے انہیں کابینہ سے فارغ کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو یہ فرق محسوس ہو کہ نواز شریف, آصف زرداری اور عمران, جس مقصد کے لیے لوگوں نے عمران خان, جن توقعات کی بنیاد پر عمران خان کو ووٹ دیا, عمران خان کو ان کا خیال کرنا چاہیے. تو اب خیال کرنا چاہیے, لیکن اب وہ جو ایک ٹیسٹ ہے, اس ٹیسٹ میں تو ہمیں وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, کہ آپ ابھی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے انہیں. نہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے رہا ہوں سمیع صاحب, ابھی تک عمران خان جو ہے ان پر کوئی ایسا بوجھ, یہ دیکھیں نا, یہ جعلی
اکاؤنٹس والا معاملہ، یہ باقی قبضے کرنا، یہ وہ اس طریقے سے عمران خان پر کوئی الزام نہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اپنے آپ دامن کو نا ان عناصر سے جو ان کا کیا دھرا ہے، ان کے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کریں. اور وہ یہ اعظم سواتی کے بعد دیکھیں جے آئی ٹی کو اچھا راجہ بشارت اشرف، ابھی تک میں آپ کو بتاؤں، ابھی تک وہاں پر ڈاکٹر کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ڈاکٹر کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جانا تھا عمران خان صاحب نے راجہ بشارت کو، وہ کون سا لاجیکل کنکلوژن؟ تو یہی تھا کہ راجہ بشارت کو فارغ کر دیا جاتا. تو وہ ہو گیا فارغ؟ نہیں ہوئے نا سمیع صاحب، یہی تو پوری قوم فارغ ہو گئی. یہی تو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس کو بھی اس سے بڑی مایوسی ہو رہی ہے، اور عوام میں بھی، کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہمیں تبدیلی نظر آئے گی. یہ جو ایکشن ہے یہ فوری ہونے چاہیے، اعظم سواتی صاحب والا بھی، راجہ بشارت صاحب والا بھی. تو یہ تو نہیں ہو رہا ایکشن؟ نہیں ہو رہا. تو پھر دیکھیں نا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان لوگ کہیں گے. ابھی تو نواز شریف اور زرداری کہتے ہیں نا، ابھی تو تھوڑا سا کہتے ہیں ہم لوگ بھی کہ 4-5 مہینے ہوئے، لیکن اگر یہ سلسلہ نہ رکا، اسی طرح آگے بڑھتا رہا، تو پھر لوگ کہیں گے نواز شریف، زرداری اور عمران خان. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس اب اگلے چند دنوں میں یہ ہوگا معاملہ، لیکن یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے رانا ثناءاللہ اور شیخ رشید صاحب کے درمیان، روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں لگ رہا کہ جو اصل معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک ایسی بحث شروع کر دی گئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم برا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، دوسرا فریق کہہ رہا ہے تم برے ہو. اب مجھے یہ بات بتائیں، رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے دینے ہیں شیخ رشید صاحب نے، تو ایک وہ جاپان سے انہوں نے بندہ پہلے منگوایا تھا، اس نے شیخ رشید کا گریبان پکڑ لیا تھا. تو 25-30 بندے نون لیگ کے لیے کون سی ایسی مشکل بات ہے، باہر سے آ جائیں اور آ کے کہیں شیخ رشید صاحب آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں؟ یہ دیکھیں سمیع صاحب، یہی ان کی بہت بڑی منافقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جب اس بندے نے وہ حرکت کی، شیخ رشید صاحب کے ہم سیاست سے اختلاف کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ٹوپی ڈرامہ رچایا تھا نون لیگ نے، وہ پورا ایک ڈرامہ تھا. انہوں نے وہاں پہ روک کر بے عزت کرانے کی اپنے دور میں کوشش کی. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی 40 لوگ آ کے کہہ دیں کہ جی ہم نے شیخ رشید سے پیسے لینے ہیں، تو یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ اس قسم کی چیزیں اب سیاست میں بند ہونی چاہیے. جو حقائق ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. اب دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی کردار ہیں سانے ماڈل ٹاؤن کے. سمیع صاحب وہ اس لیے اس بحث میں کر رہے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کی کارروائی شروع ہوگی، خبریں میڈیا میں آئیں گی، سارا کچھ ہوگا، چلے گا. وہ باقر نجفی صاحب، جسٹس صاحب جو ہیں، ان کی رپورٹ بھی جے آئی ٹی ظاہرہ سامنے رکھے گی، اس میں رانا صاحب کا کیا کردار سامنے آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے شیخ رشید کو ٹارگٹ کر لیا، اور ایسی اپنا گفتگو کر رہے ہیں جو. اچھا شیخ رشید صاحب کا میں سیاست، اب مجھے یہ بتائیں، وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شہباز شریف صاحب جو بنائے گئے ہیں چیئرمین، میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، میرا بڑا دل دکھتا ہے. یہ بات عمران خان کو کیوں نہیں کہتے؟ احتجاجاً وزارت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ کو پتہ ہے ریلوے جو ہے انڈیا کا، وہاں سے میں پڑھ رہا تھا کہ 63,000 جابز انہوں نے اس سال نکالی ہیں، اور تقریباً 19 ملین لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، کہ اتنی اٹریکٹیو جاب ہے ریلوے کی. ایک بالکل گیا گزرا وہ ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے اس کو زندہ کر دیا ہے، اور وہ بھارت کے لیے ایک امپلائمنٹ دے رہا ہے، وہاں پر ترقی ہو رہی ہے. یہاں پر ریلوے والے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہ ساری رائل پام اور پتہ نہیں، وہ تو خیر مشرف صاحب ماشاءاللہ آپ کے بڑے فیورٹ ہیں، وہ سب کچھ کر گئے. اور اب دوسرا یہ آپ دیکھیں، یہ جو شیخ رشید صاحب کی گفتگو جتنی مرضی سن لیں، جو مرضی سن لیں، تقریریں سن لیں، اس کو گالی اس کو گالی، ریلوے کی کارکردگی صفر. نہیں دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جابز والی بات آپ نے کی نا، وہ شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ جابز جو ہے نا ریلوے میں نکالی ہیں، اس کے اشتہار بھی دیے ہیں، درخواستیں بھی مانگی ہیں. لیکن جو سیاست کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا آدمی ہے. میں اب آپ نے کمال کر دیا کہ شیخ رشید صاحب نے بہرحال دیکھیں میری بات سنیں نا، وہ ان کی عوامی مسلم لیگ نا ایک ممبر ہے، وہ بیچارہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے، اور یہ ہونا تو نہیں نہ چاہیے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہرحال آج یوم پیدائش ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، گریٹ لیڈر، اور ان کی پارٹی کو سیکھنا چاہیے کہ وہ کن مقاصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور یہ جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے سیاست کی آڑ میں. ورکر بڑا پیپلز پارٹی کا سیانہ ہے،
اس کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے عوام بھی بہت سیانے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, وگرنہ یہ جو اعظم سواتی والا معاملہ ہے, جو دھوکہ وہ عدالت کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اس کا نوٹس لے سکتے ہیں, اور یہ اعظم سواتی صاحب اور تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ناظرین اجازت دیجیے, کل پھر تجزیہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.